हुकूमत का 5 नुकाती इख्तिसादी इस्लाहात पैकेज ब्लैक मनी रखने वालों की चांदी हो गई। हुकूमत की मिनिस्ट्री स्कीम नए सवालात व शुबहात जन्म लेने लगे। मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी पर 5% टैक्स दें और सारी ब्लैक मनी क्लीन कर लें। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है एमनेस्टी स्कीम, जिसका जो है बहुत जल्द हम देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जिस चीज़ का ऐलान होता है और वो चंद अरबाब इख्तियार के हक़ में हो, फिर उसका इतलाक़ भी हो जाता है कुछ अरसे के अंदर। तो ये देखेंगे बुनियादी तौर पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए काला धन जो है वो सफ़ेद कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के परेशानियां, मसाइल थे, पिछले जो अदवार हैं उनके अंदर हालात ख़राब रहे। एक बहाना ये भी है कि चूँकि हालात ख़राब हो गए थे, ज़्यादातर लोग अपना सरमाया उठा के दूसरे ममालिक में ले गए और परेशान थे। अब वो वापस लाना चाहते हैं, वापस लाने के लिए रास्ता दिया जाए। लेकिन साथ साथ बहुत ही अहम तहफ़्फ़ुज़ात ये भी हैं कि बहुत सारे लोगों ने काला धन इकट्ठा किया है, करप्शन का पैसा, और अब उनको वे आउट मिल जाएगा। उनका काला पैसा ड्राई क्लीन हो जाएगा और उसके बाद फिर वो वाइट मनी बन जाएगा। आने वाले इलेक्शन से पहले जल्द से जल्द हुकूमत की ये ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि ये मामला जो है प्रेजेंट किया जाए। एमनेस्टी स्कीम एक ऐसी नदी, एक ऐसा दरिया है जिसके बहते पानी में मेरे ख्याल हर शख्स ने जो कि बाअसर हो कहीं ना कहीं अपना हाथ ज़रूर धोया होता है। लेकिन अब यहाँ पर तनकीद जो है बराए तनकीद नहीं होगी, लेकिन हम पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस ज़रूर करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले ताज़ा चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, जो कि PTI के रुकन हैं और अहम रहनुमा हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। और साथ होंगे जनाब महमूद मौलवी साहब, जो कि साबिक चेयरमैन रीप भी रहे हैं और इसके साथ साथ FPCCI के बड़े मुतारिक मेंबर हैं, चेयरमैन हैं FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन राइस एक्सपोर्ट के। और जनाब इश्तियाक बेग साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी सी देर के अंदर। वो नॉन लीग के रहनुमा भी हैं और इसके साथ साथ FPCCI के वो भी बहुत ही आम रुकन हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो फयाजुल हसन चौहान साहब से मैं बात करता हूँ, जो कि PTI के रहनुमा हैं और बेताब हम इस वजह से भी हैं क्योंकि इमरान खान साहब का जो है इस सिलसिले में बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं फयाज साहब को ये बताता चलूँ कि मैं ना गरीदा हूँ, ना मंसूर हूँ, ना हामिद हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे बात तो यही है कि तनकीद यहाँ ये बनती है कि इमरान खान साहब ख़ुद भी इस बहती गंगा में हाथ धो चुके हैं सन 2000 के अंदर। आज बुरा लग रहा है, कल अच्छा लग रहा था। क्यों बुरा लग रहा है फयाज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नासिर साहब, पहली चीज़ तो यह है कि बहती गंगा में हाथ धोना उस वक्त होता है कि जब हुकूमत हमारी होती और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की छतरी तले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होते और इमरान खान साहब ने जनाब ये इस किस्म की स्कीम लाने के बाद अपने आप को या अपनी फैमिली को जो है ना फैसिलिटेट करवाया होता, तो दैन आपकी ये वाली तनकीद और क्रिटिसिज्म बड़ा वैलिड था और बड़ा वैल्यूएबल था कि जनाब हमने भी तो जो है ना ये सारा कुछ किया था। अब मसला ये है कि मौजूदा जो इन्होंने स्कीम दी है ना, मैं उसके ऊपर सिर्फ एक तबसरा करूंगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 10 साल आपने कंडोलीज़ा रेसी के तहत, मिसाके जमहूरियत के तहत, लूट मार के निज़ाम के तहत इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को इंट्रोड्यूस करवाया, टैक्स एविजन को जना इंट्रोड्यूस करवाया, मुल्क का ख़जाना लूटने को जनाब आपने हक हलाल का जो कारोबार जनाब दिलवाया। आपने कहते हैं ना हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के मज़दाक पाकिस्तान के ख़जाने को, रियासत को, अदारों को लूट मार करके कंगला कर दिया। उसके बाद आप ये स्कीम ले आए हैं आखिरी महीने जब आपकी हुकूमत जाने लगी है, ताकि वो जितनी लूट मार की है वो खरबों डॉलर्स की, वो अब आप उसको लीगलाइज करके पाकिस्तान के अंदर लाएं या पाकिस्तान से बाहर भी हो तो लीगलाइज हो जाए और आप बिल्कुल फ्रेश होकर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के मज़दाक अपने आप को नीट और क्लीन करके जाओ पेश कर दें। बुनियादी एजेंडा ये है, वरना ये 4.5 साल ये किधर थे? पूरे 5 साल किधर थे? अगर इनकी इतनी अच्छी नीयत थी पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट को बढ़ाने की, पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू को जनरेट करने की, तो इन्हें चाहिए था पहले 3 महीनों के अंदर जाओ ये स्कीम लेके आते। और आपस की बात यह है, मैं एक MA इकोनॉमिक्स छोटा सा किया हुआ है, बेसिकली मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन इतनी सी सोच हम भी रखते हैं कि जनाबे वाला आप पहले देख लें कि ये टैक्स कौन देता है। आपके साथ बैठे हुए हैं मौलवी साहब, ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। टैक्स तो आवाम दे रही है,
चलिए मैं उनकी जानिब जाता हूं, मैं उनकी जानिब जाता हूं, फिर इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। महमूद मौलवी साहब, यहां पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ताजिर सनतकार बिरादरी जो है उसका एक मैं कहूँगा कि जो ग्रुप है वो तो ये कहेगा साहब ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग काफ़ी अरसे से टैक्स पे कर रहे हैं वो कहेंगे भाई हमारे साथ तो ज़्यादती हो गई, हम जो है वो बिल्कुल हक के मुताबिक जो अपना टैक्स देते रहे, बल्कि कहीं कहीं ज़्यादा भी देते रहे, और आज एमनेस्टी अनाउंस हो गई, जो लोग टैक्स चोरी में मुलविस थे आज वो बच के निकल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कह दूं कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूं इस स्कीम से। उसकी वजह कल भी मैंने ये बयान दिया था, उसकी 2-3 वजूहत है। आप ही के प्रोग्राम में आपको याद हो, देखिए हमको इसकी गहराई में जाना चाहिए। इसकी गहराई एक चीज़ ये देखें कि डिवैल्यूएशन पहले हम करते हैं 10%, उसके बाद एमनेस्टी लेके आते हैं 5%, एमनेस्टी 5%, डिवैल्यूएशन 10%। ये मेरे नज़रिए के हिसाब से ये एक पूरा प्लान्ड प्रोग्राम था, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि पहले अचानक देखिए हमें डिवैल्यूएशन की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। मैं कहता मैं इतनी मईशत को हो सकता है ना समझता हूँ। देखिए इतने सालों से हम कह रहे हैं कि हालात ख़राब है, हालात ख़राब है। इसी हुकूमत के इसाक डार साहब कह रहे थे कि जी रुपए के कदर को हम चेंज नहीं करेंगे। मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, मेरी मीटिंग हुई थी कराची में, उन्होंने मुझे वाज़े तौर पे कहा था कि मैं किसी कॉस्ट के ऊपर डिवैल्यूएशन नहीं करूंगा जब तक मेरे माथे। I'll ask you to hold that thought। थोड़ी सी देर के अंदर हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मौजू के ऊपर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, और इश्तियाक बेग साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि नून लीग के नुमाइंदे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एमनेस्टी स्कीम्स के बारे में काफ़ी अरसे से हम बात करते रहे हैं। यू कैन डू वट एवर यू वांट इन दिस कंट्री एंड देन यू कैन गेट अवे विद इट, यू विल गेट एन एमनेस्टी। यहाँ पर खैर बात यही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब हमें इश्तियाक बेग साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि नून लीग के नुमाइंदे भी हैं, इसके साथ साथ साबिक वाइस प्रेसिडेंट है PCCI भी रहे हैं। यहाँ पर इश्तियाक बेग साहब, आपने बात सुनी, मेरे फाजिल मेहमानों ने जिक्र की। ब्रेक से पहले जो है हम बात यही कर रहे थे, महमूद मौलवी साहब ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि 10% जो है करेंसी डिवैल्यूएशन की, फिर 5% जो है वो एमनेस्टी देने का ऐलान कर दिया, जिसके माने ये हैं कि दिस हैज़ बीन डन बाय डिज़ाइन टू फैसिलिटेट सर्टन पीपल। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसके बारे में एलेबरेट करें कि ये आप लोगों ने किस मंतक के तहत ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है। अली नासिर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन टुडेज़ प्रोग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये फॉरेन एमनेस्टी जो अनाउंस की गई है इसकी बात हो रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, क्योंकि यू आर वन पर्सन जो इकॉनमी को समझते हैं। यानी कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो आप कन्वेंस और गेट कन्वेंस की बुनियाद पे उसको एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को और खाकान अब्बासी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना करेजस स्टेप्स लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान की मईशत में एक चेंजर साबित होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इसमें कितनी बेहतरी पता नहीं कितने गेम चेंजर आ गए, सीपैक भी आ गया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये डिमांड FPCCI की और बिजनेस कम्युनिटी की थी, और फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर इस पे बहुत सारी मीटिंग्स हुई। इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। PTI के जो इमरान खान साहब थे वो भी फेडरेशन में आए और सब कन्वेंस होके गए कि ऐसे वक्त में जब मुल्क को बहुत शदीद ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, और हमारे रिज़र्व 26 अरब डॉलर से कम होकर 13 अरब डॉलर्स पे आ गए हैं, कोई ऐसा किया जाए जिससे हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आ सके। दूसरी बात क्या है कि ये जो है इस वक्त हुकूमत ने और तमाम लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को 120 अरब रुपए मुल्क से बाहर हैं, और हम हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ और इस पर कई कॉलम भी मैंने तहरीर की कि खुदारा ज़रा ये भी देखें कि किस हालात के अंदर ये जो फंड्स थे पाकिस्तान से ट्रांसफर हुआ। मैं कराची में 10 ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ। सर मेरे पास वक्त महदूद है, जल्दी जल्दी आपने जो है इसके मतलब को पेश करना है मेरे पास। दुबई में 6 अरब पाकिस्तानी लेके गए, कब लेके जाए? जब कराची के हालात बहुत ख़राब थे, मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। अब खुदारा एक उनको विंडो दें
تاکہ وہ یہ پیسہ واپس لا سکیں پاکستان کے اندر، جس سے فیاض صاحب، پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ فیاض الحسن صاحب سے پوچھنا تھا، فیاض صاحب اتنے معصوم لوگ تھے بیچارے، انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے، وہ لے کر اس ملک سے چلے گئے، ملک کے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، ان کا کہنا یہ ماضی کے اندر آپ لوگوں نے دھرنے ورنے دیے، اس کی وجہ سے یہ پریشان ہو گئے تھے، اس وجہ سے پیسے باہر لے گئے، اب واپس لانا چاہ رہے، کیا برائی ہے؟ ذرا ان کا جواب دیجئے گا۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کلیئر کر لیں، یہ 120 ارب روپے نہیں ہے، یہ ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں کے اندر جو ہے نا ہمارے ملک کے گاڈ فادرز اور سسیلین مافیا ٹائپ سیاستدانوں کے، بیوروکریٹس کے، جنرلوں کے اور ہر قسم ہر شعبہ فکر کے لوگوں کے موجود ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے وہ عالمی ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ پیکٹ سائن کیا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ 100 ملکوں سے جو ہے وہ آپ جو پیسہ ان کے بینکوں میں ہوگا اس کی تفصیلات بھی لے سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ ہزاروں ارب روپے واپس منگوانے کے لیے کوئی سیریس موو کیوں نہیں کیا آپ نے پورے 5 سال جو ہے نا؟ اور تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ، بنیادی اس پوری اسکیم کا آبجیکٹو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹی کو، ان کے داماد کو، ان کے سمدھی کو، ان کے سمدھی کے بچوں کو، ان سب کو بچانا مقصود ہے۔ پورے بھائی ان کو تو پہلے ہی آپ نائل کروا چکے ہیں، اب اینڈ ٹائم پہ آ کے آپ کو یاد آ گیا۔ فیاض صاحب ان کو ایمنسٹی دے کے اب فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی نااہل ہو چکے ہیں نا، اب اس میں تو وہ تو گنجائش نہیں ہے وہاں پر۔ نہیں میرا خیال ہے، I don't know۔ تسلی سے سنیے گا، آپ سن لیں، ابھی جب آپ ان کے خلاف فیصلے آئیں گے تو ان کے خلاف کارروائی کے لیے برطانیہ اور تمام ملکوں کو بھی جو ہے وہ درخواست جائے گی پاکستان کی حکومت اور ریاست کی طرف سے۔ اور برطانیہ کے اندر ابھی تازہ قانون پاس ہوا ہے، ان ایکسپلینڈ جو ہے وہ ویلتھ ایکٹ، جس کے تحت ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ بھائی جان تمہاری ریاست کی طرف سے اور ملک کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ کی یہ پراپرٹیز ہیں، تو آپ جسٹیفائی کرو کہ یہ پراپرٹی آپ کی لیگل ہے۔ جن دنوں یہ پراپرٹی بنی ہے ان دنوں یہ جو خاندان تھا نواز شریف صاحب کا، یہ 500 سے لے کے 5000 ٹیکس دیا کرتا تھا پاکستان میں۔ جب یہ چیز برطانوی حکومت کو کلیئر ہو جائے گی کہ ٹیکس یہ 500 روپیہ دیتے تھے اور جائیداد یہاں پہ کروڑوں اربوں ڈالرز کی اور پاؤنڈز کی لی ہوئی ہے، تو یہ وہاں پہ بھی پھنسیں گے۔ ان کی پوری دنیا کے اندر پیسہ بھی ضبط ہوگا۔ بہت اہم بات آپ نے کی ہے، ظاہری بات ہے انٹرنیشنلی the news is tightening around black money, but I can't say this specifically about anyone۔ میرے خیال سے بیچارے میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، باقی بھی بڑے لوگ ہیں اس ملک کے اندر جنہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ خیر یہاں پر میں چاہوں گا محمود مولوی صاحب آپ کی جانب بھی جاؤں، آپ اپنی بات مکمل کر رہے تھے کہ تاجر اور صنعت کار برادری جو ہے اس میں بھی 2 دھڑے ہیں، ایک وہ جو فیور کرتا ہے اور ایک وہ جو فیور نہیں کرتا۔ آپ نے کلیئر کہا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے اس کو آپ فیور نہیں کرتے، کچھ اور لاجیکل پوائنٹس آپ کے پاس موجود ہیں جن کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، میں جو فیور نہیں کرتا ہوں یہ میرا نظریہ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ کیوں کہ اگر ہم ہر دفعہ فیور کرتے رہیں تو دیکھیں نا، تو پھر یہ ہوگا کہ ہم بہت سے اور چیزیں جو کہ چوریوں کو بھی ہم فیور کریں۔ دیکھیں اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ بھئی ملک کو چلے، میں اشتیاق صاحب سے اگری بھی کرتا ہوں کہ پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو دیکھیں اس کو سب کو یا تو آن بورڈ لیتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی ایک سکیم لے کے آ گئے، ابھی اگلے 2 سال بعد پھر نیا لے کے آئے تو کون لوگ ہوئیں گے؟ یہ ٹیلرڈ سکیم، ٹیلرڈ ہوگی ہے۔ دیکھیں میرے حساب سے تو میں اپنا ویو دوں گا، یہ ٹیلرڈ ہے۔ کیوں؟ 10% ڈی ویلیویشن ہوا، 5% کے اسکیم آ گئی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 1 سال کے بعد پھر کوئی اسکیم لے کے آئیں گے، یا تو یہ ہو کہ سب آن بورڈ ہو انکلوڈنگ ایوری بڈی، اور یہ کہہ دیں کہ دس از دی لاسٹ اینڈ فائنل، اس کے بعد ہم 100% ایکشن لیں گے، اور کوئی ایسا لا ہو کہ اس کے بعد کوئی اسکیم یا کوئی بھی چیز نہ آ سکے تو پیسے آئیں گے۔ دیکھیں آج باہر پیسے رکھنا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے باہر پیسے رکھنا، یہ ان کی مجبوری بھی ہے جو کہ پیسے یہاں لے کے آئیں گے تاکہ یہ وائٹ کر کے پھر لے آ سکیں۔ دیکھیں ایمنسٹی اسکیم تو دوبارہ آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے، ویسے تو فیاض صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن میں بھی ان کی طرح کا انداز اپنا لیتا ہوں۔ بیسیکلی اس بچے کی سپلی جو ہے وہ ہر سال آئے گی، تو میرے خیال اس کا میٹرک پاس ہونا نہیں ہے، تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ایمنسٹی اسکیموں کا چلتا رہے گا اور اس ملک کے اندر کرپشن، کالا دھن اکٹھا ہوگا، پھر ہر سال ہم اس کو واش کر لیا کریں گے، جسٹ لائک وی واش آور یوٹینسلز اور آور کلوتھس۔ تو یہاں پر میں چاہوں گا جناب اشتیاق بیگ صاحب آپ میرے سوال کا آپ جواب دیں کہ یہ جو بیسیکلی ٹیلرڈ کی جو اب گفتگو جو ہو رہی ہے کہ آپ نے پلان ٹیلر کیا ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، پولیٹیشنز اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے؟
یہ بتائیں آپ۔ علی ناصر صاحب، ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں کہ اس کے اندر یہ اسکیم جو فارن ایمنسٹی اسکیم آئی ہے، یہ پولیٹیشنز اس میں شامل نہیں ہیں، اور اس کے اندر وہ لوگ جو ڈرگ وغیرہ کی منی ہیں وہ بھی شامل نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے صرف یہ ان پاکستان، دیکھیں ہم یہ کیوں ایزیوم کر لیتے ہیں، ایفیڈرل والے بھی شامل نہیں، ہم اس میں کیسے یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جناب یہ جتنا پیسہ ملک سے باہر گیا ہے یہ کالا دھن ہے۔ میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ دبئی ٹرانسفر ہوئے تھے ان حالات میں جب کراچی میں الطاف حسین جو تھی ان کی شنشانیت جو تھی یہاں پہ چل رہی تھی اور بھتہ مانگا جا رہا تھا اور فیکٹریز کو آگے لگائی جا رہی تھی۔ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر پیسہ لے آئیں، ہمیں اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے۔ IMF کے پاس گئے تو ہماری چیخیں نکل جائیں گے جو ہم پہ یہ جو ڈی ویلیوشن کا تھا، یہ پاک روپیز جو ڈی ویلیو ہوا ہے یہ حکومت نے اپنی خوشی سے نہیں کیا، اس کے لیے IMF کا بھی پریشر تھا کہ آپ اپنی کرنسی کو جو ہیں وہ اس کو فری فلوٹ کریں، اور جب فری فلوٹ ہم نے کی تو ہم اس 10% ڈیپریسیشن ہمیں دیکھنا پڑا۔ تو ایسے وقت میں اگر 10 سے 12 بلین ڈالر پاکستانی ہمارے ملک میں لے آتے ہیں اور وہ ہمارے سسٹم کا ایک کمپوننٹ بن جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا ہوگا، گیم چینجر ہوگا۔ خدا رہا اس کو کرٹیسائز نہیں کریں۔ یہ گیم چینجر آپ نے پکڑ لیا، پتہ نہیں گیم چینجر ہے، کبھی سی پیک گیم چینجر، کبھی وہ پتہ نہیں سولر پارک گیم چینجر، ہر چیز گیم چینجر ہے۔ بٹ ویل کم بیک آفٹر اے شارٹ بریک، اور پھر ہم بات کریں گے کہ یہ ایکچولی گیم چینجر، بار بار ہم ایک چیز کو کہہ کر اس کی مارکیٹ دیں، اس کی تشہیر کر دیتے ہیں، پاکستانی معیشت کو حقیقی فائدہ کیا ہوگا؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اٹ از جسٹ ان رائٹ ناؤ کہ ساؤتھ کوریا کی فارمر پریزیڈنٹ پارک جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، 24 سال کی سزا سنا دی گئی ہے فار کرپشن۔ آن دی ادر ہینڈ ہمارے ملک کے اندر کرپٹ لوگوں کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ پارلیمان کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس طرح کی اسکیمیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں، میرے خیال سے اس طرح کی جب اسکیمیں انٹروڈیوس ہوں، آپ کے تحفظات ہوں، تو آپ کو بہت زیادہ آرگیو کرنا چاہیے، بہت شور شرابہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے تو وہ سنائی نہیں دے رہا، اور اگر اس میں اچھی چیزیں ہیں تو ان کو لاگو کریں، اگر اس میں کوئی خرابی ہے، خامی ہے تو اس پر تنقید کریں۔ ایسا کیوں پارلیمان میں نہیں ہو رہا، صرف میڈیا پر کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فوری اور پرومپٹلی جو ہے نا اس میں اوپر ریئیکشن دیا، اور ہم نے اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا۔ ابھی آپ کا پارلیمنٹ کا تو اجلاس ہی کوئی نہیں ہو رہا کہ جس کے اندر جو ہے نا اس کے حوالے سے ہم کوئی جو ہے نا ایکٹیویٹی کریں۔ دوسرا، یہ ایک صدارتی آرڈر کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنے چلے ہیں۔ ابھی میرے بھائی اشتیاق بیگ صاحب کہہ رہے تھے، اور ان کے علاوہ اور باقی لوگوں کی بھی ہم ٹی وی چینلز پہ سن رہے ہیں، نون لیگ کے اسپوکس پرسن کی، کہ جناب فلاں ملک کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، فلاں ملک کے اندر بھی اس قسم کی اسکیمز آتی ہیں۔ تو بھائی جی، فلاں ملکوں کے اندر اور چائنا کے اندر اور ملائیشیا کے اندر جو ہے وہ کرپشن کی سزا موت بھی ہوتی ہے۔ وہاں پہ جناب 200 روپے 300 روپے کی کرپشن کرو تو عہدوں سے فارغ بھی کیا جاتا ہے۔ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ 200 پاؤنڈز کی جو ہے نا کرپشن کے اوپر بھی وزراء 1 نہیں 2 نہیں 20 مثالیں پچھلے 30-40 سالوں میں مل جائیں گی کہ جن کو جو ہے وہ ان کی سیاست سے فارغ کر دیا گیا۔ کجا یہ کہ عہدے سے فارغ کرنا، تو جناب وہ والی بھی عادات لے لو نا، صرف وہ گندی عادات جو بری عادات ہیں وہ تو آپ لینے کو تیار ہیں۔ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھوئی تھوئی کے مزاق، جو ریئل روٹ کاز ہے نا، ٹیکس کو بڑھانا، اکانومی کو بہتر کرنا، مانیٹری اور فزیکل پالیسیز اچھی لے کے آنا، سیونگ کو انکریز کرنا، انکم کو جو ہے وہ انکریز کرنا، ایکسپورٹس کو انکریز کرنا، آپ کی امپورٹس کو ڈیکریز کرنا، اس کے حوالے سے تو کوئی آپ کی سیریسنس نہیں ہے۔ سیریسنس عوام کے لیے ایک لالی پاپ ہے، ایف بی آر کے اندر عوام کے لیے ایک لالی پاپ ہے، جب آپ عدالت جی وہ یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ والے کو ٹیکس کی چھوٹ، یہ لالی پاپ عوام کے لیے ایک چھوٹی سی لالی پاپ رکھ ضرور دیے ساتھ۔ آپ تسلی سے سنیے گا ناصر صاحب، آپ تسلی سے سنیے گا، کون سا 1 لاکھ کی جو ہے وہ انکم کو ٹیکس سے چھوٹ؟ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آپ ماچس کی ایک ڈبی لیتے ہیں تو عوام جو ہے نا ریڑھی اور چھاپڑی والا اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے، آپ سانس لیتے ہیں تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن جو کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی جو لوگ ہیں، جو منی لانڈرر ہیں، ابھی میرے بھائی نے کہا اور ان کی اسکیم کے اندر بھی ہے کہ منی لانڈرنگ، ڈرگ منی اور آپ کی باقی 1-2 منیز ایسی ہیں کہ جو اس میں شامل نہیں،
اور بھائی جس نے باہر سے پیسہ حرام کا لانا ہے وہ آپ کو ووچر لکھ کے دے گا کہ یہ ڈرگ کا پیسہ ہے, یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, یہ فلاں پیسہ ہے, یا اس نوٹوں کے اندر یا ان پیسوں کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ حلال کا ہے, یہ حرام کا ہے, یہ ڈرگ کا ہے, یہ منی لانڈرنگ کا ہے, کہ یہ جائز کاروبار کا ہے. لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ, سیدھا کہو کہ اپنے نواز شریف کو بچانے کے لیے, اس کے پورے خاندان کو بچانے کے لیے, اس کے پورے ٹبر کو بچانے کے لیے آپ یہ ٹیکٹس اڈاپٹ کر رہے ہیں. نون لیگ میں تو اور بھی بہت سارے بندے ہیں سر جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں, اور بہت سارے آپ کی پارٹی کی جانب بھی آئیں گے آگے آنے والے دنوں کے اندر. یہاں پہ میں محمود مولوی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے اس چیز پہ کلیئر کریں تھوڑا سا آپ, کہ جناب والا یہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں, پہلے تو یہ ریشنل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے آپ کو ٹیکس چور کہتے ہیں, بطور ایک ملک, بطور شہری ہم سب ایک دوسرے کو ٹیکس چور سمجھتے ہیں, ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس چور ہیں. کیا ہم ٹیکس چور ہیں؟ جس سرکاری افسر کی مرضی ہوتی ہے ہمارے پر لیبل لگا دیتا ہے ہم ٹیکس چور ہیں. دیکھیں ایک بات تو دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ ہم کئی مد کے اندر ہم ٹیکسز دے رہے ہیں. مطلب یہ جو آپ کا کہنا ہے نا, دیکھیں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں انکم ٹیکس کی. دیکھیں بہت مدوں میں, ہر مد میں ہم عوام ٹیکسز دے رہی ہے. میرا سوال یہ ہے, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ہم ٹیکس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے. میرا کہنا ہے کہ جو لوگ گاڑیاں کروڑوں روپے کی صرف گاڑیاں چلاتے ہیں, اگر وہ 5-5 ہزار اور 6-6 ہزار روپے سال کا ٹیکس دیتے ہیں, اگر ہم صرف انہی کی لسٹ نکال لیں تو اتنے لوگ ہمیں ملیں گے کہ ٹیکس جن کو آپ کہیں گے. دیکھیں انکم ٹیکس جو ہے انکم کے اوپر ہے, باقی ٹیکسوں پہ تو میں اگری کرتا ہوں کہ ہم عوام دے رہی ہے. میرا کہنا یہ ہے جو سرمایہ دار ہے, دیکھیں ان کو ٹیکس دینا چاہیے, ان کو دیکھیں ٹیکس سکیم کم کریں, ان سے بالکل جائز آپ ٹیکس لیں. مگر میرا کہنا ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگوں سے یہ سکیمز اگر ون ٹائم ہوتا, میں پھر کہوں گا کہ میں کہتا کہ چل, مگر اگر یہ ہر سال یا ہر 2 سال بعد آنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں آج کیوں دوں, میں اور چوریاں کروں گا. انہوں نے کہا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر, پانی میسر نہیں ہے سر پینے کے لیے. اگر میں کراچی شہر سے آپ کو باہر لے جاؤں, مجھے لاہور کا اتنا زیادہ پتہ نہیں لیکن تھوڑا بہت ضرور پتہ ہے, جب دیہی علاقوں میں جائیں وہاں پر پیٹ میں روٹی نہیں ہے, پیر میں جوتی نہیں ہے اور سر پہ چھت نہیں ہے. تو سر ایسے حالات میں لوگ ٹیکس دیں تو سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں لوگ جھانکتے ہیں کہ یار ہمیں ٹیکس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. دیکھیں یہ ان لوگوں کو تو ویسے بھی ٹیکس نہیں دینا ہے نا. دیکھیں ہم ایک چیز کلیریفائی کر لیں کہ ٹیکس دینا کس کو ہے. ہر عوام کے ہر غریب آدمی کو یا ہر آدمی کو ٹیکس نہیں دینا ہے. ٹیکس اس آدمی کو دینا ہے جس کی انکم, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے اوپر ہے. دیکھیں 1 لاکھ سے اوپر بہت لوگ ملیں گے جن کے بجلی کے بل 50 سے 60 ہزار روپے مہینہ آ رہے ہیں, تو وہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی 60-70 ہزار روپے آپ بجلی کا بل دے رہے ہیں, تو آپ تو آلریڈی 1 لاکھ سے اوپر ہیں کہ بجلی کے سب کے پاس ریکارڈز ہیں. انہوں نے ایشو ریز کیا ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کا, لیکن آپ ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی بہت زیادہ اس ملک کے اندر ہیں. اس امپلیکیشن کے تحت میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ گاؤں دیہات کے لوگ بھی بیچارے جو ہیں کسی نہ کسی ٹیکس دیکھیں اس میں تو آپ کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میرا کہنا ہے کہ دیکھیں ایمنسٹی اگر دیکھیں پہلی بات تو راتوں رات لے کے آنا, جب وہ دیکھیں جو ہم I'll have to interrupt you here کیونکہ میں جواب بھی لینا چاہتا ہوں. یہ جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں اشتیاق بیگ صاحب, ذرا ان کے جوابات دینا آپ کے لیے لازم بھی ہے, ضروری بھی ہے. آپ اتنے بڑے بڑے کاغذ کے پلندے لے آتے ہیں, مجھے بھی دے دیتے ہیں اور صحافیوں کو بھی دے دیتے ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں. ان کو انگلش کے اندر کسی بابو نے لکھا ہوتا ہے جو نہ اس کی سمجھ میں آیا ہوتا ہے نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں علی ناصر, سب سے پہلے تو محمود مولوی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے ایکٹیو ممبر ہیں. انہیں یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو بھی فیڈریشن میں بلایا گیا تھا اور وہاں پہ پریزنٹیشن میں یہ بتلایا گیا کہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر ایک ایمنسٹی کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستانی جن کا پیسہ باہر پڑا ہے پیار محبت کے ساتھ لایا جائے. اور عمران خان صاحب نے خود وہاں پہ یہ کہا کہ جی ایسی کوئی چیز جس سے ملک کو فائدہ ہوگا, معیشت کو فائدہ ہوگا, پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے گی. یہ مجھے بتلائیں کہ کل یہ جو اسکیم جو تھی ایمنسٹی اسکیم ڈکلیئر کی گئی ہے, کیا اس کا فائدہ کسی ایک پارٹی کو ہو رہا ہے, کیا حکومت کو؟ نو, اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے. دوسری بات کہ ٹیکس کلیکشن میں آپ کو بتلاؤں, 2013 میں جب نون کی حکومت آئی تو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن جو تھا وہ 2000 ارب تھا, جو اس سال 4000 ارب پہ پہنچ گیا ہے. تو اس کے اندر بھی بہتری آئی. دیکھیں ہم خدارہ کرٹیسائز نہیں کریں ہر چیز کو. ہم نے اگر یہ کر لیا سیاست سجانے کے لیے, ملک کے مفاد میں آپ کرٹیسائز مت کریں. نہیں, کرٹیسائز ہر چیز کو نہیں کریں. خدارہ اگر اچھی چیز ہوئی ہے جس کا فائدہ ملک کو ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے مطلب آپ انٹرپٹ کر سکتے ہیں. I am running out of time. جی فیاض صاحب.
میں حیران ہوں کہ یہ 2000 ارب سے 4000 ارب کا کہاں سے فگر لے آئے ہیں، لیکن ایک فگر بڑا اسٹیبلش ہے کہ 8 ارب ڈالر 800 ارب سالانہ ان کے پچھلے 5 سالوں میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، جو دبئی سے لے کے باقی دنیا میں کے ملکوں میں گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ، آپ ابھی مولوی صاحب نے بڑی زبردست بات کی، 3-3 کروڑ کی 4-4 کروڑ کی جو ہے وہ لینڈ کروزر اور پراڈو پہ پھرنے والوں سے آپ پوچھیں نا، ان سے ٹیکس لینا، آپ ان سے کیوں نہیں ٹیکس لیتے؟ آپ جو ٹیکس نیٹ کے اندر شامل لوگ ہیں ان کی ٹیکس چوری آپ پکڑ نہیں سکتے۔ بتائیں اشتیاق صاحب، تو اپنی پراپر طریقے سے کیوں نہیں پکڑ سکتے آپ؟ شو کر نہیں سکتے۔ بتائیں۔ دیکھیے کل پرائم منسٹر نے جب اناؤنس کر رہے تھے یہ کہا ہے کہ ٹیکنالوجی یوز کی جائے گی جس کے اندر وہ لوگ جن کے ٹریولنگ زیادہ ہے، جن کے یوٹیلیٹی بلز زیادہ ہیں، جن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان سب کو نیپ کیا جائے گا، اور ہو رہا ہے یہ ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ میں نے تو خود یہ کہا ہے کہ 6 ارب ڈالر جو تھا صرف دبئی میں کراچی سے اور پورے پاکستان سے لوگوں نے مطلب ٹرانسفر کیا، مگر خدا رہا یہ بھی تو دیکھیں نا اس وقت ملک کے حالات کیا تھے، اب حالات اچھے ہو گئے ہیں اور پیسہ آ رہا ہے، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نیب کیا جائے گا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی بھی اگر نیب کے اوپر کانفیڈنس لیول ہائی ہو تو پھر بات ہے، اس وقت تو معاملات بڑے سنگین اور سنجیدہ نوعیت کے ہو چکے ہیں۔ میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، بہت اور حساس نوعیت کا پرابلم۔ ناظرین، وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔